I'll briefly give Maulana's description and start the program. Popularly known as Islam's spiritual ambassador to the world, Maulana Waiduddin Khan was born in Azamgarh, UP in 1925 and educated at a madrasa. From his very childhood, he showed a voracious appetite for knowledge, spending entire days in the library reading books on modern thought and science. He therefore became well versed He therefore became well versed in both classical Islamic learning and modern science. His research led him to conclude that the need of the hour was to present Islamic teachings in the style and language of the post-scientific era. Devoted to the development of a complete ideology of peace, to present to the world the real face of Islam based on peace, tolerance, and coexistence, Maulana since 1967 has been actively involved in serving the cause of national and international unity based on communal harmony and peace. He established the Islamic Center in Delhi in 1970 and launched its Al Risala in Urdu in 1976. This monthly magazine has done much to awaken in Muslims a new awareness of their social responsibilities. Thanks to the overwhelming response from modern youths, Al Risala was launched in English and Hindi respectively in February 1984 and December 1990. Driven by his zeal for peace, Maulana Waiduddin Khan through CPS International is preparing a team of ambassadors of peace by re-engineering people's mind using the simple formula, change yourself through spirituality by living a God-oriented life, and you will be able to change the world. The sphere of action of the CPS is global, and every peaceful method is being used to address today's modern minds. These methods include one-on-one interactions, weekly and monthly talks, seminars, conferences, publication of books, articles, magazines, and the dissemination of online material, broadcast on television and radio, and the distribution of audiovisual material worldwide. Under Maulana's guidance, the center is aiming to unite peace-loving and spiritual people of the world through its various efforts and imparting spiritual training. The vision of the CPS is that the message of peace and spirituality enter each and every home of the world in order to usher in an era of global peace and unity. I would now request Maulana Waiduddin Khan to present his lecture. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا ٹاپک ہے رول آف اسپریچولیٹی ان اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس ایک کامن فنامنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے. آج کل کچھ بڑھ گئی ہے، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ہر زمانے میں رہی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی اسٹریس کی ڈی اسٹریسنگ کیسے کریں. یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اسپریچولیٹی کے دو ڈفرینٹ ورژن ہیں. ایک ہے ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی اور دوسرا ہے مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دونوں ہی کا تجربہ کیا ہے. میرے اپنے اسٹڈی اور میرے اپنے
ایکسپیرئنس کے مطابق ہارٹ بیس اسپریچولیٹی جو ہے اس کا آخری، اس سے جو چیز آخری طور ملتی ہے آپ کو وہ صرف ایکسٹیسی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وجد، ایکسٹیسی. تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہارٹ بیس اسپریچولیٹی جو ہے وہ ایکسٹیٹک اسپریچولیٹی ہے، جس سے آپ کو ایکسٹیسی ملے. اور مائنڈ بیس اسپریچولیٹی جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل اسپریچولیٹی، یعنی وہ جس سے آپ کو انٹلیکچوئل اویکننگ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی ہے وہ کیا دیتی ہے، وہ آپ کو ایک ٹیمپرری ریلیف دیتی ہے ایٹ دا ٹائم آف اسٹریس اور ٹینشن. تو وہ تو جسٹ لائک پین کلر ہے. آپ پین کلر لیتے ہیں تو اتنے ٹائم میں جب تک اس کا اثر ہے آپ تھوڑا ریلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے اس کا اثر ختم ہوا پھر وہی کہ وہی. میں نے کئی لوگوں سے بات کی جو اس لائن میں ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھائی یہ تو ٹیمپریری ریلیف ہے، پھر ہم جاتے ہیں جب اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں، تو پھر وہی کا وہی ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں آیا کہ میں ٹیمپریری ریلیف پر بس کروں. اس لیے میں نے اپنی کوشش اس میں جاری کی، یعنی مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی میں. اس کے میں نے کافی ادھین کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ سلوشن ہے اسٹریس مینجمنٹ کا، بیسٹ سلوشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹریس فری ہو کر دنیا میں جئیں، ٹینشن فری ہو کر دنیا میں جئیں، تو آپ کو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کو اپنانا چاہیے. مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی کا فارمولا بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سمپل. وہ کیا ہے؟ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اسپریچولیٹی کوئی مسٹیریس چیز ہے، پر میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. یہ سمپل چیز ہے بالکل، اور وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ. سمپل لیونگ سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ سمپل لیونگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اننیسیسری اسٹریس سے بچ جاتے ہیں، اننیسیسری ٹینشن سے بچ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ میں ایک مثال دوں گا. ایک بار میں باہر گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے جو میرے ساتھی ہوا کرتے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو کبھی نہیں لے آؤں گا. ایک بار کے بعد وہ کیا تھا، ہم گئے تھے کسی کانفرنس میں جو کئی دن چلنے والی تھی. اب ہر دن اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا تھا، حالانکہ میں بہت پنکچوئل ہوں ٹائم کے بارے میں، بہت زیادہ. وہ تو ہوتا کیا تھا، ان کو ضروری ہوتا تھا کہ ہر دن نیا کپڑا ہو، اور پریس، اچھی پریس کے ساتھ نکلتے تھے. وہ بہت اچھے پریس کیا ہوا، اسی میں دیر ہوتی تھی ان کو. کہیں لانڈری میں دیتے تھے، وہ اب ٹائم پر نہیں آیا، ابھی ویٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو مصیبت ہے میرے لیے. میں تو یہ ہے کہ جو کپڑا میرے باڈی پر ہے وہی پہن کے چلا گیا. میں نہ مجھے کپڑا بدلنا ہے نہ پریس کروانا ہے. تو مجھے ٹھیک ٹائم پر پہنچنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، ان کو ہو جاتا تھا وہ. تو میں کہا ایسا ساتھی مجھے نہیں چاہیے. یہ ہے اننیسیسری نیڈ کو اپنے ساتھ ملا لینا، اور پھر اننیسیسری طور پر آپ اسٹریس اور ٹینشن آپ کو جہاں آپ جائیں وہاں آپ کو شرم لگے کہ بھائی میں دیر میں پہنچا. تو ہم اس مصیبت کو کیوں پالیں؟ ملیے میرا کپڑا پریس نہیں ہوتا، جو کپڑا باڈی پہ ہے وہی پہن چلا جاتا ہوں. کتنا آسان ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمپل فارمولا یہ ہے کہ آپ سمپل لیونگ کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. ہائی تھنکنگ کیا ہے؟
اس کو میں ایگزامپل دوں گا. امریکہ کے ایک سفر میں ایک صاحب کے گھر میں ٹھہرا تھا. تو کیا ہوا, ایک صاحب ان کے پاس آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ تمہاری برائی کرتا رہتا ہے, سب سے تم کو وہ بدنام کرتا رہتا ہے, تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. تو وہ کچھ سنتے نہیں تھے, ایسے ہی بس اوائڈ کرتے تھے. تو ایک دن اس نے کہا کہ میں اتنا بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے, آپ کچھ اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں. تو انہوں نے بہت ہی سمپل بات کہی. انہوں نے کہا کہ وہ ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. وہ ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. میں کسی وجہ سے مجھ سے ان کو نیگیٹو تھاٹ آ گیا ان کے دل میں, اور میرے خلاف بولتے رہتے. تو بولیں وہ بھائی, میں اس کا بوجھ اپنے مائنڈ پہ کیوں لوں؟ تو کتنا سمپل فارمولہ ہے, یہ ان کا پرابلم ہے, میرا پرابلم تو نہیں. تو یہ ہے سمپل فارمولہ ڈی اسٹریسنگ کا. ڈی اسٹریسنگ کوئی مسٹری نہیں ہے, کوئی ایسی پراسرار چیز نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو آپ استعمال کریں تو بہت آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. جیسے ابھی مجھے ایک قصہ یاد آیا. ابھی جو برٹن کے جو کوئین الزبتھ ہیں, تو ان کے بیڈ روم میں ایک آدمی گھس گیا. یہ میں نے پڑھا تھا قصہ کسی پیپر میں. تو بیڈ روم میں وہ اکیلی تھی, اکیلی. وہ گھس گیا کسی وقت, کیسے مینیج کیا اس نے وہاں, مگر پہنچ گیا. اب دیکھیے, اگر وہ کوئین الزبتھ جو تھیں اگر غصہ ہوتی, ڈانٹتی اس کو, تو وہ بھی کچھ ایگریسو ہو جاتا. ایگریسو ہو کر کے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ. انہوں نے کیا کیا, بہت ہی اپنے کو سنبھال کر کے انہوں نے ود ان سیکنڈ یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس کو چاکلیٹ پیش کرنا چاہیے. اور اس کو انہوں نے چاکلیٹ پیش کیا, اور دھیرے سے اپنے سیکورٹی کا سوئچ دبا دیا. یعنی مائنس کیا اس طرح سے. انہوں نے نہ ریئیکٹ کیا, نہ غصہ ہوئی, نہ ڈانٹ لبڑ لگائی, نہ گیٹ آؤٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ وہ ایگریسو, وہ ریئیکٹ کرتا, وہ ایگریسو ہو جاتا. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو چاکلیٹ پیش کیا, اور دوسری طرف سوئچ دبا دیا سیکورٹی کا. ود ان منٹ سیکورٹی آ گئی, اور اس کو پکڑ لے گئی. وہ یہ ہے مینجمنٹ. لوگ اصل میں مینج کرنا نہیں جانتے, کیونکہ انٹلیکچولی وہ اویکن نہیں ہوتے. آپ 50 سال تک ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی میں اپنے کو لگائیں, تب بھی آپ کو کیا ہوگا, آپ کا انٹلیکچوئل مائنڈ جو ہے, یعنی انٹلیکچوئل لیول پر آپ کو اویکننگ نہیں آئے گی. تو آپ مینج کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے میں اس کے فیور میں نہیں ہوں جو ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی ہے. اس سے کچھ آپ گین نہیں ہوتا, آپ کچھ پاتے نہیں آپ. کیونکہ مائنڈ میں اتنی کیپیسٹی, اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو اویکن کر لیں, آپ کا مائنڈ جو ہے ایکٹیو ہو جائے, تو کسی بھی سچویشن کو آپ مینیج کر سکتے ہیں, کسی بھی سچویشن کو. ایک بار تو وہاں دلی میں ایک جلسے میں تھا. وہاں وہ جو جرنلسٹ ہیں دلیپ پیدگاوکر, وہ بھی وہاں پر تھے. تو کسی نے وہاں پر, کوئی صاحب آ گئے تھے تھوڑا ایکسٹریمسٹ قسم کے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں بولا. انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے دیش کے وفادار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کو تو مکہ مدینہ یاد رہتا ہے ہمیشہ, میرے مولا بلا لے مدینے میں. تو مکہ مدینہ کے لائل ہوتے ہیں وہ, انڈیا کے لائل کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ تو دلیپ پیدگاوکر جو ہے وہ آئے اسٹیج پر, بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ انسان کے مائنڈ کو وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. کہ مکہ مدینہ یاد ہو تو انڈیا بھول جائے اس کو, آپ انسان کے مائنڈ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا تھنکر, کوئی اس کا نام بھی یاد نہیں ہے, کوئی یعنی یورپ کا کوئی تھنکر, اس کا سینگ بتائی انہوں نے, بہت ہی بیوٹیفل سینگ تھی. اس نے کہا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنس.
اس کے سامنے بھی ایسا کوشچن آیا تھا تو اس نے کہا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنس. تو مکہ کی لائلٹی بھی ایک ساتھ ہوگی اور بھارت کی بھی ہوگی, دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ انسان کو, مائنڈ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو ایک اور بہت ہی سمپل فارمولا جو میں نے پایا ہے وہ سر جیمز جینز کی زندگی سے. سر جیمز جینز برٹن کے بہت ہی ویل نون ایسٹرانومر تھے. بہت ہی ٹاپ کے ایسٹرانومر تھے وہ, انٹرنیشنل فیم کے. تو ان کے ڈسائپل تھے, ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے ان کے ہاں کیمبرج میں. ان کا نام تھا عنایت اللہ مشرقی. وہ انڈیا کے تھے, وہ شاید پنجاب کے. عنایت اللہ مشرقی وہ بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے. وہ میتھمیٹکس کے آدمی تھے. وہ MSc کیا تھا انہوں نے. تو ایک بار وہ لندن گئے تو کسی روڈ پر ان سے ملاقات ہو گئی. تو ایسا تھا کہ اس وقت تھوڑا بارش ہو رہی تھی وہاں پر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لندن کا جو ویدر ہے بہت ہی کہا جاتا ہے ٹریچرس ویدر, کبھی بھی بارش ہونے لگتی ہے. تو کیا تھا کہ سر جیمز جین اپنی چھتری اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھے. ہلکی بارش ہو رہی تھی لیکن چھتری ان کے بغل میں تھی. تو عنایت اللہ خان نے کہا کہ سر ایک کوشچن مجھے کرنا ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے اور آپ چھتری بغل میں دابے ہوئے ہیں. تو سر جیمز جی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا, بس خالی نکالا اور سر پر انہوں نے تان لیا اور بات شروع کر دی. انہوں نے یعنی ایک سیکنڈ بھی ویسٹ کیے بغیر انہوں نے بات شروع کر دی, کیونکہ پہچان لیا انہوں نے کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے یہ. اس سے میں نے ایک فارمولا نکالا. فارمولا کیا تھا؟ وہ فارمولا یہ تھا کہ پرابلم پر زیادہ آپ اپنا مائنڈ نہ لگائیں تب بھی پرابلم سالو ہو کر رہتا ہے. یعنی انہوں نے زیادہ سوچا نہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو مجھے بھیگ جاؤں گا, مجھے چھتری لگانا چاہیے. اپنے آپ ہی سب پرابلم سالو ہو رہا تھا. اس سے میں نے ایک فارمولا بنایا کہ ناٹ ٹو سالو دا پرابلم از آلسو اے وے آف سالونگ دا پرابلم. Not to solve the problem is also a way of solving the problem. اس کو میں نے اپلائی کیا ایک جگہ. میں ایک مرتبہ گیا مانچسٹر. تو مانچسٹر میں ایک صاحب تھے, ایک عرب, العارف ان کا نام تھا, محمد العارف, ایک عرب نوجوان. تو دوسری بار میں گیا تھا. پہلی بار جب گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں یہاں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں مانچسٹر یونیورسٹی میں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے, رجسٹریشن. تو بڑی خوشی مجھے ہوئی, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے میرے دل کی بات ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اونچی سے اونچی ایجوکیشن لے. تو وہاں ڈاکٹریٹ کے لیے انہوں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں اپنا انرولمنٹ کروایا تھا. تو میں نے بہت مبارکباد دی ان کو. دوسری بار جب میں گیا وہاں پر تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو میں روک دیا ہے, آج کل میں ریسرچ نہیں کر رہا ہوں, کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور وہ عرب سے وہ جو لیڈی ہیں وہ ایک عرب لیڈی ہیں, تو وہ انگلش نہیں جانتی ہیں, وہ صرف عربک جانتی ہیں. تو کوئی کام وہ کر نہیں سکتی, مارکیٹ کا کوئی کام, سبزی خریدنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو مجھے کو جانا پڑتا ہے. وہ گھر میں رہتی ہیں وہ. اس وجہ سے میری ایجوکیشن جو ہے وہ رک گئی ہے. میں بہت ہی ہیمرنگ کی ان کی, میں نے, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ایجوکیشن کے لیے ایکسکیوز کہیں ہوا کرتا ہے؟ ایجوکیشن تو آپ کو لینا ہی لینا ہے کسی بھی حال میں. تو ان کو میں نے یہی فارمولا بتایا کہ ناٹ ٹو سالو دا پرابلم از آلسو اے وے ان سالونگ دا پرابلم. تو میں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیے ان کے حال پر, چھوڑ دیجیے.
اور آپ پھر سے پڑھنا شروع کر دیجیے. تو چونکہ میں بڑا تھا, وہ چھوٹے تھے عمر میں مجھ سے, تو وہ مان گئے. وہ ان کا چاہے وہ گھر میں کھانا پکے نہ پکے, سبزی آوے نہ آوے, کچھ بھی ہو, مجھے اب پڑھنا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا, تو آپ جانتے ہیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. تو جب ضرورت پڑی تو مجبور ہو کر گئی وہ انڈر کمپلشن. اور کچھ اشارے سے, کبھی دودھ لینا ہے, ملک لینا ہے تو اشارے سے لیا انہوں نے, سبزی لینا ہے تو اشارے سے لیا. دھیرے 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 انگلش سیکھ گئی وہ. یعنی کمپلشن نے انہیں مجبور کیا کہ وہ انگلش سیکھیں. تو پھر تیسری بار جب میں گیا وہاں پر تو دیکھا کہ وہ لیڈی جو انگلش بول رہی تھی. تو اس سے میں نے فارمولہ نکالا کہ کوئی پرابلم ہے تو آپ زیادہ بادریشن نہ کیجیے, اس کو چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پرابلم حل ہو جائے گا, تب بھی حل ہو جائے گا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اننیسیسری اسٹریس لے لیتے ہیں, اننیسیسری. سب سے بڑا مسئلہ ہے اننیسیسری طور پر اسٹریس لے لینا. اور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر انٹلیکچولی آپ اویکن نہیں ہوتے, اس فارمولے کو آپ کی ویلیو نہیں سمجھتے کہ سمپل لیونگ اور ہائی تھنکنگ. اب دیکھیے کہ ایک بار میں ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہو شاید, اجمیر کے پاس ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں میرات, MIRAT, میرات. وہ ایک جنگل ہے اور بہت ہی, وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ, وہاں نہ ایجوکیشن ہے نہ اور کوئی ڈیولپمنٹ ہے, اس طرح کے لوگ ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ چلیے میں آپ کو میرات دکھاؤں گا, میرا ایک دوست وہاں رہتا ہے. تو ہم لوگ 4 آدمی گئے وہاں پر. تو صاحب یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. جب وہاں پہنچے وہاں ہم, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آدمی کے گھر پہنچے جو ان کا فرینڈ تھا. تو مل گیا وہ. تو اپنے گھر میں اس نے مجھے ہم لوگوں کو بٹھا دیا. ہم لوگ پہنچے تو وہ سن سیٹ سے کچھ پہلے تھا, یعنی مغرب سے کچھ پہلے. تو ہم وہاں پر ٹھہرے اور وضو کیا, نماز پڑھی ہم 4 لوگوں نے. اچھا, میرے ساتھ جو 3 اور لوگ تھے وہ سب مدرسے کے لوگ تھے. وہ ہم سب لوگ مدرسے والے لوگ تھے وہ. تو وہ تینوں صاحبان اس یعنی یہ ویٹ کر رہے تھے کہ اب وہ چائے لے کر آئے گا, چائے کا انتظار کرنے لگے. اب میں تو اپنی دنیا میں رہتا ہوں, مجھے نہ چائے کا انتظار کرنا پڑتا نہ کسی چیز کا. اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ چائے 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 چائے. اب وہ آدمی آ نہیں رہا ہے. ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے وہ چلا گیا. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر چائے نہیں آئی. اب وہ پھر ٹائم ہوگا عشاء کی نماز کا. عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے مغرب کے. تو عشاء کی نماز پڑھی ہم لوگوں نے, پھر بھی وہ آدمی نہیں آیا. یعنی کافی دیر ہو گئی. اب یہ لوگ غصہ ہو رہے ہیں کہ آدمی غائب ہو گیا, چائے بھی نہیں لایا, کچھ بھی نہیں لایا, کھانے بھی نہیں لایا. خیر بہت دیر کے بعد وہ آیا کھانا لے کر کے. اور آپ جانتے کھانا کیا تھا وہ, آپ اگر آپ یہ ٹرم جانتے ہوں, ارہر کی دال اور گلگلا, دونوں کوئی کمپٹیشن نہیں. یہ یو پی کی لینگویج ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں. گلگلا کہتے ہیں گڑ میں شکر ڈال کر کے, یعنی وہ گڑ کر آٹے میں گڑ ڈال کر کے پکاتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی, آٹا اور گڑ, بہت ہی معمولی قسم کا کھانا ہے وہ. اور ارہر کی دال جس میں کوئی مسالہ نہیں, گھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو سادہ قسم کے ارہر کی دال گلگلا لے کر آیا وہ. اب اور غصہ ہو گیا یہ لوگ کہ آدمی اتنی دیر کے بعد آیا اور لایا کیا کہ ارہر کی دال اور گلگلا. تو وہ لوگ کھا نہیں رہے تھے. آپ یقین کیجئے کہ کافی دیر تک وہ غصے بیٹھے رہے, اور پھر بھی رکھ کے چلا گیا وہ آدمی رکھ کر کے چلا گیا خود. اب ہم بھی لوگ رہ گئے کھانے کے لیے. تو میں تو اطمینان سے لے کر کھانا شروع کر دیا جیسے کہ میں روزانہ ہی کھاتا ہوں. بہت ہی شوق سے کھانے لگا. بڑا اچھا کھانا ہے, بہت اچھا کمبینیشن ہے. وہ اتنا غصہ تھے وہ لوگ کہ ان لوگوں نے میرے بہت کہنے سنے تھوڑا سا کھایا,
یعنی آدھا کھائے آدھا بھوکے رہے وہ, اور صبح کو بھاگے وہاں سے جا کر کے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے, ہوٹل میں کھانے کے لیے بھاگے وہاں سے صبح کو. اب دیکھیے اس میں آپ کہ ایک چیز جس سے کہ مجھے کوئی اسٹریس نہیں ہوا, ان لوگوں کو ہو گیا کہ غصہ ہوئے, کھانا نہیں کھایا, صبح کو بھاگے اور جا کے کسی ہوٹل میں پیسہ دے کر کھانا کھایا. یہ کیا ہے؟ سمپل لیونگ. مجھے کچھ نہیں, مجھے آپ جو بھی کھلا دیجیے وہ سب ٹھیک ہے. تو آپ ان نیسیسری برڈن کیوں لیں اپنے مائنڈ پر؟ بتائیے, ان نیسیسری طور پر کسی چیز کو اپنی ضرورت کیوں بنائیں؟ اسے ہی پیٹ بھرتا ہے, اسے ہی پیٹ بھرتا ہے. تو کتنا سمپل ہے ڈی اسٹریسنگ کا فارمولا, بالکل ہی سمپل ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے مائنڈ کو آپ کو اویکن کرنا پڑے گا, تب ایسا ہوگا. اب ایک فارمولا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, وہ فارمولا ہے کہ یہ کہ ہر آدمی دیکھیے, یعنی ہر آدمی جو ہے وہ اس کو یعنی کمانا پڑتا ہے. کوئی جاب کر کے کماتا ہے, کوئی بزنس کر کے کماتا ہے. ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ کمائے. لیکن آپ تجربہ کیجئے, سروے کیجئے, اسی دلی میں سروے کیجئے, جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی وہ پریشان ہوگا. وہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی وہ پریشان ہوگا. وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پریشان ہوگا, اب بیمار ہوگا وہ, یعنی اس کو ڈائبٹک ہو جائے گا وہ, اور اس کو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. یعنی جتنا زیادہ منی اتنا زیادہ پریشانی. تو کیوں ہے؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہے نیڈ, ایک ہے گریڈ. ایک ہے نیڈ, ایک ہے گریڈ. آپ کا فارمولا یہ ہونا چاہیے کہ پری نیڈ اور پوسٹ نیڈ, ایک فارمولا آپ بنائیے. پری نیڈ اور پوسٹ نیڈ. یعنی پری نیڈ آپ بنیے 1 man 1 mission, اور پوسٹ نیڈ آپ بنیے 1 man 2 mission. پری نیڈ 1 man 1 mission اور پوسٹ نیڈ 1 man 2 mission. وہ کیا مطلب ہے میرا؟ کہ جب تک آپ اپنے نیڈ کے برابر کمائی نہیں کر رہے ہیں تب تک بھرپور اسٹرگل کیجیے, ایک ہی کام میں ساری طاقت لگائے رہیے آپ. یہ 1 man 1 mission. لیکن جب نیڈ کے بقدر آپ پالیں تو آپ 1 man 2 mission بن جائیے. یعنی پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ کوئی اور گول بنائیے, اپنا ہائر گول. دیکھیے ایک بات بہت ہی ضروری ہے جاننے کی, کہ انسان کبھی بھی صرف منی سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا ہے, اس کو کوئی ہائر گول چاہیے. ہائر گول. کتنا ہی منی آپ کما لیں, آپ کا وہ جو فیکلٹی آپ کی ہے اس کو وہ ایڈریس نہیں ہوتی. آپ کی فزیکل جو آسپیکٹ ہے آپ کے پرسنالٹی کا, وہ آپ کی کمائی اس کو ایڈریس کر رہی ہے. لیکن جو دوسرا آسپیکٹ ہے جہاں آپ ایک ہائر گول چاہتے ہیں, اب کسی بڑی چیز میں اپنے کو انوالو کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں, وہ پھر بھی وہ ایڈریس نہیں ہوتا, اس لیے آپ کو سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس کو 2 میں بانٹیے, یعنی پری نیڈ پیریڈ اور پوسٹ نیڈ پیریڈ. نیڈ جب تک پوری نہ ہوئی ہو آپ بھرپور کوشش کیجیے کہ آپ اتنا کما لیں کہ آپ پر قرضہ نہ رہے, آپ کے پاس ایک گھر ہو جائے, آپ کے صبح شام کھانا ملتا رہے, آپ کو ایک چھوٹی سی گاڑی بھی آپ کے پاس ہو جائے, یہاں تک. لیکن جب آپ کی نیڈ پوری ہو جائے تو پھر کبھی ایسا نہیں کیجیے کہ پھر بھی یعنی اور زیادہ کے چکر میں رہیں آپ, مور منی. کیوں؟ پھر آپ کا سیٹسفیکشن جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ملے گا نہیں. ہر دن آپ کا مائنڈ یہ کہے گا کہ ابھی تو میں یعنی وہ تو چیز ایڈریس ہو نہیں رہی ہے. یعنی آپ کے مائنڈ کی وہ فیکلٹی جو کوئی بہت ہی اونچا گول چاہتی ہے وہ تو ایڈریس ہو نہیں رہی ہے. تو اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ جیسے کہ آپ سوشل ورک کریں, آپ کوئی نیشنل ورک کریں,
جیسے میں ہوں، میں ایک دعوی ورک کرتا ہوں، کوئی ڈیوائن مشن میں آپ لگا لیں اپنے آپ کو، یعنی کسی ایسے اونچے مقصد کو اپنائیں جس سے آپ کا وہ مائنڈ ایڈریس ہونے لگے. نہیں تو پھر آپ کو کبھی اطمینان نہیں ہوگا، کبھی آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے جو لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں، آپ ان کا ذرا آپ سروے کیجیے، ان کی زیادہ کمائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف ان کے بچے خراب ہوتے ہیں. دیر از نو ایکسیپشن. زیادہ کمائی، بچوں کا زیادہ بگاڑ. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بچوں کو زیادہ کما کر کیا چیز دے رہے ہیں؟ ایزی منی دے رہے ہیں. ایزی منی سے بری چیز اس دنیا میں کوئی نہیں. یاد رکھیے، زیادہ کما کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ایزی منی دے رہے ہیں اور ان سے انسینٹیو چھین رہے ہیں. ایزی منی دے رہے ہیں، انسینٹیو چھین رہے ہیں، تو بچے تو بگڑیں گے. کچھ کرنا ان کو ہے نہیں سوائے اس کے کہ ہوا کرنا، گاسپ کرنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، اور یہی سب کرتے رہنا برابر کہ باپ تو کما رہے ہیں، جتنا پیسہ ہے وہ میرا بل پورا کرتے رہیں گے وہ. تو زیادہ کمانا کے دو نقصان ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آپ کا وہ مائنڈ ایڈریس نہیں ہو رہا ہے جس کے بغیر آپ کو کبھی بھی تسکین نہیں ملے گی، اور دوسرے کا بچے خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے، میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بتانا چاہتا ہوں آپ کو. کوئی باپ سب سے بڑی چیز کیا دے سکتا ہے اپنے بیٹے کو؟ وہ ہے انسینٹیو، موٹیویشن. پیسہ نہیں. سب سے بڑی چیز پیسہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر دل میں آپ ایک آگ لگا سکے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، انسینٹیو دے سکے آپ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جواہر لال نہرو کی اور ڈاکٹر عبدالکلام کی، اور دونوں کو آپ جانتے ہیں. جواہر لال نہرو کے بارے میں ہم نے جب پڑھتے تھے شروع میں، جب بہت پہلے تو پڑھا تھا اس میں کہ نہرو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. بہت پہلے کی بات ہے. نہرو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. تو ہم بھی اسی میں آبسیشن میں تھے بہت دنوں تک، آبسیشن میں. اب میں سوچتا بہت ہوں. اب دیکھیے ڈاکٹر عبدالکلام کی مثال لیجیے، آپ کمپیئر کیجیے. ڈاکٹر عبدالکلام ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے جو پور فیملی تھی، جو ان کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتی تھی. یعنی وہ بالکل پور فیملی تھی. اسکول کی فیس جو نہ دے سکے وہ پور فیملی ہے. تو آپ کہیں گے کہ وہ یعنی ان کا کیس نہرو کے کیس کے الٹا تھا، لیکن میں کہوں گا نہیں. نہرو کا معاملہ اگر یہ تھا کہ نہرو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ، تو ڈاکٹر عبدالکلام کا معاملہ کیا تھا؟ عبدالکلام واز بورن ود اے انسینٹیو اسپون ان ہز ماؤتھ. عبدالکلام واز بورن ود اے انسینٹیو اسپون ان ہز ماؤتھ. انسینٹیو، موٹیویشن کہ مجھے کرنا ہے، مجھے محنت کرنا ہے، بغیر محنت کے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے پاس کوئی فیملی کی بیکنگ نہیں ہے، میرے باپ نے میرے پاس پیسہ نہیں جمع کر دیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نہرو اگر بنے اس ملک کے پرائم منسٹر تو ڈاکٹر عبدالکلام بنے اس ملک کے پریزیڈنٹ آف انڈیا. آپ دیکھیے رزلٹ، دیکھیے آپ. ایک شخص بنتا ہے پرائم منسٹر آف انڈیا، دوسرا بنتا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا. اب بتائیے کیا فرق ہوا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھی چیز دے سکتا ہے وہ پیسہ نہیں ہے. پیسہ کے معنی کیا؟ ایزی منی. باپ کی کمائی بیٹے کے لیے ایزی منی ہے. یاد رکھیے، باپ کی کمائی بیٹے کے لیے ایزی منی ہے. تو بیٹے کو دیجیے انسینٹیو، بیٹے کو دیجیے موٹیویشن، بیٹے کے دیجیے ہارڈ ورک. تو آپ سچے باپ ہیں. آپ سچے باپ ہیں. پھر میں ایک مرتبہ گیا وہاں پر احمد آباد، کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا میں. ایک صاحب ملنے کے لیے آئے.
تو بچے کو وہ گود میں لیے ہوئے تھے، بچے کو اپنی گود میں سنبھالے ہوئے تھے وہ، اور گودی میں لیے بیٹھے میرے پاس وہ کرسی پر. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے کون ہیں؟ جان بوجھ کر میں نے سوال کیا کہ آپ اس کے کون ہیں. تو بڑے یعنی کچھ اس کے لہجے میں کہا انہوں نے کہ میں اس کا باپ ہوں. تو میں نے کہا نہیں، آپ اس کے دشمن ہیں. حالانکہ پہلی بار ملنے آئے تھے مجھے، میں اس سے پہلے ان کو جانتا نہیں تھا، ایک بار مجھ سے چھوٹے تھے عمر میں وہ، تو میں کہہ سکتا تھا. میں نے کہا کہ آپ اس بچے کے دشمن ہیں. وہ کیسے؟ اس کے کہ آپ گود میں لیے ہوئے ہیں اس کو دوڑنے کھیلنے دیجیے. کہ نہیں، وہ میرا بچہ تھوڑا کمزور ہے اور تھوڑا ایسا ہے. تو میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اتاری اس کو. اب جناب کیا ہوا، جب اتارا انہیں کوئی بچہ دوڑنے لگا. میں نے کہا دیکھیے دوڑ رہا ہے بچہ، خوب دوڑ رہا تھا. یعنی بالکل وہی حال اس کا ہوا جیسے آپ کسی چڑیا کو ایک پنجرے میں بند رکھیں، اور کسی دن وہ کھل جائے تو اڑتا ہے، خوب دوڑتا ہے، اڑتا ہے ہر طرف. تو وہ بچہ دوڑنے لگا. تو یہ جو پیمپرنگ کرتے ہیں لوگ، پیمپرنگ، وہ پیمپرنگ نہیں ہے، وہ بچے کے ساتھ دشمنی ہے. بچے کو ایزی منی دینا بھی اس کی دشمنی ہے، بچے کی پیمپرنگ کرنا بھی دشمنی ہے. تو خود تو آپ یعنی اسی چکر میں اپنے کو اسٹریس ڈال لیتے ہیں، اور بچے کو کچھ دے نہیں پاتے، کوئی پازیٹیو گفٹ نہیں دے پاتے، بلکہ نیگیٹو گفٹ دیتے ہیں آپ. میں میں نے پڑھا تھا کسی بک میں، مجھے بہت اچھا تھا، بہت اچھا لگا تھا. وہ ایک سیئنگ ہے، انگلش کی ایک سیئنگ ہے جو بہت ہی میننگ فل سیئنگ ہے. وہ اس طرح سے ہے وہ کہ ایک اسٹوری ہے، اس اسٹوری کے ساتھ اس سیئنگ ہے. ٹو مین لکڈ آؤٹ آف پریزن بارس، ون سا مڈ اینڈ دی ادر سا اسٹارس. دو آدمیوں نے جنگلے کے باہر دیکھا. باہر ایک کوئی گڑھا تھا، کوئی پانڈ تھا، تو وہاں تھوڑا پانی تھا، تھوڑا وہاں کیچڑ بھی تھا. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ دو آدمیوں نے جنگلے کے باہر دیکھا، ایک کو نظر آیا مڈ، کیچڑ، دوسرے کو نظر آیا ستارے. کیونکہ وہ جو مڈ تھا اسے پانی بھی تھا، اس پانی میں رات کا ٹائم تھا، وہاں ستارے کا وہ آ رہا تھا، جھلک آ رہی تھی. تو ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی یہاں ستارے دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر. ایک نے کہا کہ مڈ دکھائی دے رہا، کیچڑ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سارا معاملہ ہے اینگل آف ویژن کا. سارا معاملہ، کسی چیز کو آپ رائٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، اسی کو آپ رانگ اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک ہی چیز کو چاہے اس طرح دیکھیے چاہے اس طرح دیکھیے. زندگی کے جتنے معاملات ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، سب میں یہی ہوتا ہے کہ چاہے تو آپ اس کو رائٹ اینگل سے دیکھیے اور چاہے تو اس کو رانگ اینگل سے دیکھیے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بالکل جو لیٹسٹ مثال ہے وہ بینظیر بھٹو کی مثال ہے، جو آپ سب لوگ جانتے ہیں. بینظیر بھٹو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 42 ایئرس کی تھی وہ، اور جانتے ہیں آپ اس کو مار ڈالا لوگوں نے. لندن میں تھی، لندن سے یہاں پاکستان آئی، اور کیا ہوا کہ لوگوں نے مار ڈالا اس کو. اس کو آپ غور کیجیے، بہت بڑا لیسن اس کے اندر ہے. وہ لیسن کیا ہے؟ وہ ہر آدمی کا لیسن ہے. جو آدمی اسپورٹس میں یا پالیٹکس میں کافی بڑی ترقی کر لے تو ایک مقام پر رک جانا چاہیے اس کو. یہ میں ایک بوڑھا آدمی آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رائیولری کریٹ کرتی ہیں. رائیولری، اگر آپ فرض کیے کہ گھر میں عبادت کریں خدا کی تو اس میں کوئی رائیولری کریٹ نہیں ہوگی. چاہے رات دن عبادت کرتے رہیے، 50 برس تک کرتے رہیے، اس کی کوئی رائیولری کریٹ نہیں ہوتی. پالیٹکس میں رائیولری کریٹ ہو جاتی ہے بہت جلد. تو آپ کو چاہیے کہ ایک مقام پر پہنچ کے رک جائیں، ورنہ کیا ہوگا، دوسرا آدمی جو آپ کا رائیول ہے
وہ آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ طے ہے، یہ بات بالکل ہر جگہ. تو آپ بینظیر بھٹو جو تھی، اس نے 2 بار اس پرائم منسٹر بنی پاکستان کی. وہ دیٹ واز انف فار ہر. 2 بار پرائم منسٹر بن چکی ہو، اب دوسروں کو موقع دو، دوسرے تم کو کل کریں گے تم کو. اب تیسری بار پرائم منسٹر بننے کے لیے خام خواہ پاکستان پہنچ گئی، کوئی اننیسیسری طور پر. تو یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے رائز کیا کسی فیلڈ میں، فیم کی فیلڈ میں، پالیٹکس کی فیلڈ میں، جہاں رائیولری ہوتی ہے، دیکھیے آپ کو یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. ایک وہ فیلڈ ہے جہاں رائیولری نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ آپ زندگی پر ایک ہی کام کرتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، عبادت کرتے رہیے، زندگی بھر کوئی رائیولری کریٹ نہیں ہوگی. لیکن فیم کی میدان، پالیٹکس کا میدان، کھیل کا میدان، وہاں رائیولری کریٹ ہوتی ہے. تو دوسرا آدمی جس کو آپ نے پیچھے کر دیا ہے، وہ آپ کو کل کرنا چاہے گا. تو کیوں آپ اس کو یہ موقع دیں؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ کاش میری ملاقات ہوئی ہوتی بھٹو سے. اگر انڈیا میں ہوتی تو میں ضرور ملتا اس سے. یعنی ان کو ایک بہت بڑا چانس مل چکا تھا، بہت بڑی اپرچونٹی مل چکی تھی. وہ کیا؟ وہ بہت اچھی انگلش جانتی تھی، بہت اچھی اسپیکر تھی وہ، اور اس کی ایجوکیشن یورپ اور امریکہ میں ہوئی تھی. تو بہت ہی لرنڈڈ لیڈی تھی وہ. اس کو ایک نیا کام مل گیا تھا، ایک نیا جاب. یونیورسٹیز میں اس کو بلایا جاتا تھا اسلام پر لیکچر دینے کے لیے. آپ نے اگر پیپر میں دیکھا ہو تو اس سے بڑا جاب کیا ہو سکتا ہے؟ اٹ واز گریٹر دین دا پالیٹکس. پرائم منسٹر بننے سے بڑا جاب ملا تھا اس کو کہ کچھ اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی، اس کی جو ہسٹری تھی، اس کی وجہ سے اس کو یہ موقع ملا کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس کو بلایا جائے کہ آپ اسلام اینڈ پیس پر، اسلام اینڈ ٹالرنس پر، اور اسلام اینڈ لو پر آپ لیکچر دیجیے. یہ ایک سپر جاب مل گیا تھا اس کو. وہاں پر کوئی رائیولری بھی نہیں تھی، اس جاب کو لیتی وہ. اس کو چھوڑ دیتی، پالیٹکس چھوڑو، بہت ہو چکا. تو اگر وہ انڈیا میں آئی ہوتی تو میں ضرور اس کو یہ کہتا کہ ایسا کیجیے آپ. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں تھی. تو میں آپ کو ایک اس سے کہوں گا کہ لیسن لیجیے ہر آدمی، کہ جب بھی کسی میدان میں آپ بہت آگے بڑھ جائیں تو ایک مقام ایسا بنائیے کہ وہاں پر آپ سمجھیے بس اب لمٹ آگے میری، اس سے آگے کچھ نہیں، اس سے آگے میں دوسرا کام کرنا ہے مجھے. تو بتائیے کہ 2 بار پرائم منسٹر بن چکی وہ، تو بس اور کیا چاہیے بھائی؟ چھوڑو اس کو. وہ ایک بڑی فیملی میں پیدا ہوئی، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس کی ایجوکیشن ہوئی. اب ایک نیا جاب اس کو مل گیا ہے، اس کے جو سپر جاب کرنا چاہیے، بس اس کو لے لو. آخر میں ایک اور واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا اپنی، کہ یہ ایک سچا قصہ ہے جو میں نے پڑھا تھا کسی اس میں، کہ ایک صاحب نے گھر بنایا، بہت اچھا گھر کے سامنے کچھ اوپن لینڈ تھی. وہاں پر انہوں نے چاہا کہ میں ایک پیڑ لگاؤں، 1 پیڑ یا 2 پیڑ. تو وہ چاہتے تھے کہ بڑا سا پیڑ اچانک ہی ہو جائے اس میں، اور چھوٹا سا اگر لگاتے اس میں کوئی پودا تو 10 سال 20 سال لگتے اس کو بڑا ہونے میں. تو کیا انہوں نے کہیں سے ایک بڑا پیڑ کو کھودوایا، کھودتے اس کو بہت مصیبت سے بہت سے آدمی لگا کر کے انہوں نے وہ لائے اور پورا پیڑ اپنی جگہ پر گاڑ دیا اپنے گھر کے سامنے. اب بہت خوش تھے کہ میں نے ایک ہی دن میں اتنا بڑا پیڑ لگا لیا اپنے گھر کے سامنے. لیکن اگلے دن جب اٹھے تو وہ پتیاں سوکھ رہی تھیں. اگلے دن دوسرے دن اٹھے تو اور بھی سوکھ گئی تھی وہ. تو دوسرے دن وہ اپنے گھر کے سامنے بہت ہی بے چینی کے ساتھ واک کر رہے تھے، چل رہے تھے، بہت پریشان تھے. تو ان کا ایک فرینڈ تھا، وہ فرینڈ آیا تو دیکھا کہ بہت پریشان ہے. کیا بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو بتایا انہوں نے کہ دیکھو یہ میں نے لگایا تھا، یہ تو سوکھ رہا ہے. تو دوست نے کہا کہ مائی فرینڈ، پرابلم از ان یور مائنڈ، ناٹ ان دا ٹری.
یو آر ان ہری بٹ گاڈ از ناٹ. کتنا سمپل فارمولا بتایا اس نے. یو آر ان ہری بٹ گاڈ از ناٹ ان ہری لائک یو. تم جلدی چاہتے ہو, خدا جلدی چاہتا نہیں. یعنی تم لا آف نیچر کے اگینسٹ میں چل رہے ہو, اس وجہ سے یہ پرابلم ہے. تو آخری بات میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ, اس دنیا کو ہم نے نہیں بنایا ہے, کسی اور نے بنایا ہے. ہم کو جاننا پڑے گا اس کا کریشن پلان کیا ہے, بنانے والے کا کریشن پلان کیا ہے, لا آف نیچر جو اس نے یہاں پر رکھا وہ کیا ہے. ہم کو اس سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو پرائس ہم کو دینی پڑے گی, کریٹر کو نہیں. یہ ہے میرا میسج آخری, کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ جس نے بنایا ہے اس کا اپنا کریشن پلان کیا ہے, اس کا وہ کون سے لاز ہیں جس کے تحت اس نے اس دنیا کو چلا رکھا ہے, اور آخر میں ہمیں اسی کو فیس کرنا ہے, گاڈ ہی کو فیس کرنا ہے, کریٹر کو فیس کرنا ہے. اسی میں ہمارا اسٹریس بھی ختم ہوتا ہے, اسی میں ہمیں زندگی کی اچیومنٹ بھی حاصل ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. May I now request questions from the audience? I'll request Khalid Ansari and Navdeep to hand over the questions to me. Stress originates from the tiniest negative events of our daily lives. How can we handle these negativities? دیکھیے, جو نگیٹو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں زندگی کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایول نہیں ہے, اس کو ایول سمجھتے ہیں لوگ. نگیٹو ایکسپیرئنس ہو یا کوئی پرابلم ہو, وہ ایول نہیں ہے. وہ آپ کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہے. یہی ہے نیچر کا پروسیس, جس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. جتنی بھی دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں, جتنی بھی پروگرس ہوئی ہے, وہ سب اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی نگیٹو ایکسپیرئنس سے, کسی نہ کسی یعنی کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ہماری انوانٹیڈ تھی. تو جب بھی ایسی کوئی چیز ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ وہ نہ لیں, اس کو آبسٹیکل سمجھیں, پرابلم سمجھیں, یہ سب نہ کریں. یہ بہت اچھا ایک سیئنگ ہے کہ ایوری اسٹون از اسٹیپنگ اسٹون. ایوری اسٹون از اسٹیپنگ اسٹون. تو اس کو آپ استعمال کریں بطور اسٹیپنگ اسٹون کے, تو آپ دیکھیں کہ آپ کو تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا. ان ٹرم آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت بڑا فائدہ ہو گیا, اور اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے. This question is from Dakshina Sharma. How do we enlighten ourselves to know the creation plan of God? Because we don't know it and we flounder most of the time. Please explain. دیکھیے, یہ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیے, آدمی سب سے پہلے اپنی ہم نے جو نالج ڈیولپ کی ہے, فلاسفی ہے یا سائنس ہے, اس سے ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 5000 سال کی جو اسٹرگل ہے, وہ بتاتی ہے کہ ہماری اپنی یعنی جتنے بھی ڈسپلن ہیں ہمارے, چاہے فلاسفی ہو یا سائنس ہو, وہ ہم کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی. سائنس نے تو آپ جانتے ہیں کہ صاف جو سب سے زیادہ بڑا ڈسپلن ہم نے
ڈیولپ کیا ہے وہ سائنس ہے. تو فلاسفی نے تو سوائے کنفیوژن کا کچھ نہیں دیا, یہاں تک کہ اب وہ پیچھے چلی گئی. اب جو فور فرنٹ پہ ہے وہ سائنس ہے, لیکن سائنس نے خود ہی کہہ دیا کہ سائنس گیوز اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو ہے فیلڈ میں وہ ہے پروفٹ. پروفٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خدا کی طرف سے ریویلیشن آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو بہت ہی سیریسلی ان کے اس کلیم کو جانچنا چاہیے, کیونکہ اب فلاسفی میں جواب نہیں ملا, سائنس میں ہمیں جواب نہیں ملا. تو اب جہاں ہمیں دیکھنا چاہیے جواب وہ ہے پروفٹ میں. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سب سے گزرا ہوں. میں نے فلاسفی پڑھی, میں نے سائنس پڑھی, اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ ڈالا. یعنی آپ یقین کیجیے کہ میں نے یہ جو ہے پامسٹری سے لے کر ایسٹرانومی تک سب پڑھ ڈالا. لیکن آخر میں جہاں مجھے جواب ملا اس بات کا, کیونکہ میں ایک سیکر تھا, وہ تھا ریویلیشن میں, یعنی پروفٹ میں. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ سیکر ہیں تو آپ بھی اسی کو فالو کیجیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب مل جائے. This question is from Mr. Amir. Maulana, you said not solving problem is a solution. Quite reasonably, all problems can't be left like that. Can you please suggest a way of identifying problems that need not be stressed over too much? دیکھیے, ایک بہت ہی اچھا فارمولہ دیا تھا غالب نے, وہ شعر کی زبان میں تھا, لیکن آج میں اس کو سائنس کی زبان میں سمجھ پاتا ہوں. غالب نے کہا تھا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسماں, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. یہ تھی شعر کی زبان. لیکن آج جو سائنس کی زبان میں بھی اسی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچر ہے وہ نیچر ہمیشہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف جا رہی ہے. میں نے اس پر 4 بکس لکھی ہیں, راز حیات, تعمیر حیات, رہنما حیات, کتاب زندگی. ہندی میں کتاب ہے میری کامیابی کے 5 ادھیائے, اور انگلش میں ہے مورل ویژن. اس میں نے اسی کو ایکسپلین کیا ہے, اسی فارمولے کو کہنا چاہیے کہ ویٹ اینڈ سی بھی ایک سولوشن ہے. ویٹ اینڈ سی بھی ایک سولوشن ہے. اور ایک حدیث ہے پروفٹ کی کہ افضل العبادت انتظار الفرج ہے, یعنی انتظار کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. کیوں؟ جب انتظار کرتے ہیں آپ تو گیا کہ لا آف نیچر کے اگلے اس کا ویٹ کر رہے ہیں, جو اگلا جو آپ کے سامنے لانے والی ہے لا آف نیچر. تو اگر آپ کو دلچسپی ہو تو آپ میری کتابیں اردو, ہندی, انگریزی میں ہے, وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. This question is from Mr. G.S. Negi. Reverend Maulana ji, is there one thing or one perspective by which we are able to overcome all or transcend all stresses? Is there one thing or one perspective by which we are able to overcome or transcend all stresses? بھائی دیکھیے, میں نے تو فارمولہ بتا دیا آپ کو, اگر آپ کو یہ اچھا لگے, کہ سمپل لیونگ, ہائی تھنکنگ. سمپل لیونگ سے کیا ہوتا ہے, ہم ان نیسیسری ٹینشن سے بچ جاتے ہیں, جیسا کہ میں نے اپنی مثال سے بتایا. ہائی تھنکنگ سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے, سارے پرابلم میٹر کے لیول پر آتے ہیں, ورلڈلی جو لائف ہماری اس پر آتے ہیں. اس سے اوپر اٹھ جائیے تو سب پرابلم ختم. ایک بار میں ہوائی جہاز میں اڑ رہا تھا تو نیچے دیکھا تو نہ کوئی سٹی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. ایک دم ویکوم سا لگتا تھا اوپر. تو مجھے ایک امریکہ کی وہ یاد آئی, امریکن پروورب ایک ہے کہ وہ ہے, کیا ہے وہ, بگ برڈ آف دا اسٹارم,
یعنی جب خاص طور پر جو ٹھنڈے ملک ہوتے ہیں وہاں پر جب اسٹارم آتا ہے تو جو چھوٹے ونگ والی چڑیا ہوتی ہے اسے مر جاتی ہیں، اور بڑے ونگ والی چڑیاں جو ہے وہ نہیں مرتی، وہ بچ جاتی ہیں. کیوں؟ اسٹارم کا ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ آسمان تک نہیں ہوتا ہے. تو چھوٹے ونگ والی چڑیاں وہ اس لمٹ کو پار نہیں کر پاتی، اسے پھنس کر مر جاتی. اور جو اچھے ونگ جو ہوتے ہیں، اسٹرانگ ونگ والے، اڑ کر آگے نکل جاتی ہیں تو بچ جاتی ہیں وہ. تو دیکھیے یہ ورلڈلی لائف جو ہماری ہے، جو مٹیریل چیزیں جو ہماری ہیں، اسی کے لیول پر سب ہم پھنسے رہتے ہیں ہم لوگ. اس سے اوپر اٹھ جائیے، اس سے اوپر اٹھ جائیے تو پھر یہ سب اسٹریس ختم، اپنے آپ ختم، اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی بیسٹ فارمولہ ہے کہ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ. The name is not clear, but I will read the question. If you have a negative emotion like anger arising in you, how does Islam suggest to handle it? Kindly explain. ایک حدیث ہے، پرافٹ نے کہا غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ. ایک حدیث ہے، پرافٹ نے کہا کہ غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ. اس پر میں نے غور کیا تو مجھے سائیکالوجی کا ایک بک پڑھی میں نے. تو سائیکالوجی کے اس بک میں بتایا گیا تھا کہ جب غصہ آتا ہے آدمی کو، اٹ اے میٹر آف 30 سیکنڈ. اس میں بتایا گیا تھا کہ 30 سیکنڈ تک غصہ اوپر جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو پھر سے ایکٹیویٹ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا، پھر ادھر آنے لگے گا. یعنی الٹا وی کی شکل ہوتی ہے، ادھر جائے گا پھر ادھر آنا شروع ہوگا. 30 سیکنڈ، اٹ اے میٹر آف 30 سیکنڈ. اگر آپ غصے کے وقت چپ ہو جائیں، اور میں تو یہی کرتا ہوں، میرے گھر والے جانتے ہیں غصہ آئے تو میں چپ ہو گیا. بس چپ ہوا تو اپنے آپ ہی ود ان منٹ ختم ہو جاتا ہے وہ. یعنی بائی نیچر جو ہے وہ 30 سیکنڈ تک گر جائے گی، 30 سیکنڈ تک غصے کو ادھر لے جائے گی، پھر وہ اپنے آپ ہی نیچے جانے لگے گا. تو ڈی اسٹریسنگ خود نیچر کے اس میں موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، غصہ آنے کے بعد کیا بولتے ہیں، آپ بھڑک کے لگتے ہیں کچھ ہاتھ پاؤں چلانے، یا اسی کا چرچا کرتے رہتے ہیں بار بار دوسروں سے. میں یہ کہوں گا، میں اسی پر عمل کرتا ہوں. چپ ہو جائیے، اس پر اپنے سوچ کو بدل دیجیے، ڈائیورٹ کر دیجیے سوچ کو، اور کسی سے چرچا مت کیجیے، تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا. بہت ہی سمپل فارمولہ ہے جس کا کہ میں سینکڑوں ہزاروں بار، کیونکہ مجھے بہت غصہ میرے اندر ہے، بہت ہی زیادہ غصہ میرے اندر ہے، لیکن میں غصے کو اس طرح کنٹرول کرتا ہوں کہ میں چپ ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ بائی نیچر ایک نیچرل پروسیس کے میں آ کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے. This question is from Navdeep Kapoor. Maulana, sometimes we lose a family member and an untimely death leaves you with stress and pain for the rest of your life. How can one overcome such pain and stress? میں دیکھیے، اسلام میں تو اس کا بہت ہی بیوٹیفل فارمولہ ہے. اسلام میں اس کا بہت ہی بیوٹیفل فارمولہ، یہ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو. وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا آپ کی وائف، بیلیوڈ وائف ہے، بیلیوڈ ڈاٹر کوئی بھی مر گئی ہے، تو آپ اس کے بعد اور زیادہ خدا کا کام کیجیے، ڈیوائن مشن میں اور زیادہ لگ جائیے. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کا لیول اگر کم ہے اور آپ کا زیادہ ہے تو اس کو اپ گریڈ کر کے اپنے اس میں آپ کے کیٹیگری میں پہنچا دیا جائے گا. اس کو میں سمجھا، اس فارمولے کو ایک بتا، میں روم کے ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا کسی جہاز کے انتظار میں. تو ڈاکٹر جوگندر سنگھ ہی دلی میں رہتے ہیں، وہ بھی اتفاق سے تھے. تو میرا ٹکٹ انہوں نے لیا، اور جو مینیجر تھا وہاں اس کا ایئر انڈیا کا مینیجر وہاں کا روم کا، اس کے پاس گئے تو انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. تو میرا ٹکٹ اکانومی کلاس کا تھا، اس نے میرے ٹکٹ کو اپ گریڈ کر کے فرسٹ کلاس کا بنا دیا، ان کا بھی بنا دیا فرسٹ کلاس کا. ہم دونوں فرسٹ کلاس میں گئے تو اپ گریڈ کر کے ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا.
تو قرآن میں بتایا گیا فارمولہ کہ اگر تمہارا کام اس سے اچھا ہوا, زیادہ ورچوز تم نے کی, زیادہ نیکی کی تم نے, تو اس کو اپ گریڈ کر کے تمہارے اس میں آ جائے گا وہ. تو اس کو اپ گریڈ کروائیے, یعنی آپ پیشنس سے کام لیں اور خدا کے کام میں اور زیادہ جڑ جائیں, ڈیوائن مشن اور زیادہ کریں, ورچو والے کام اور زیادہ کریں, تو کیا ہوگا, اپ گریڈ ہو کر کے وہ آپ کے اس میں آ جائے گا, دونوں آرام سے رہیں گے وہاں پر. تو بجائے اس کے کہ ہم غم کریں اور زیادہ ہم خدا کے مشن میں لگ جائیں, کیونکہ چند سال کے بعد ہمیں مرنا ہے, جو مر چکا وہ مر چکا, چند سال کے بعد ہم بھی مریں گے. تو ایٹرنل لائف میں ہم دونوں زیادہ اچھی زندگی گزاریں, اس سے اچھا فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ This question is from Irfan Amin. Maulana, do you think that in practical life one can overcome stress 100%? اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسٹریس کو ختم کرنا یہ اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے. اسٹریس ہی تو آپ کے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ لاتی ہے. سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ ہم اسٹریس کو یا ٹینشن کو ایول سمجھ لیتے ہیں, ایول پرابلم کو ایول سمجھ لیتے ہیں. اس پر میں نے اس کی کتاب جب پڑھی تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی. یہ آرنلڈ ٹارنبی کی جو کتاب ہے دی ہسٹری آف ہسٹری, مجھے بتایا ہے کہ انہی لوگوں نے دنیا میں بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں جن کو کہ پرابلم پیش آیا, چیلنج پیش آیا. نو چیلنج نو ڈیولپمنٹ. تو ٹیک اسٹریس ایز اے چیلنج. اسٹریس جو ہے یا ٹینشن جو ہے وہ انٹلیکچوئل چیلنج ہے. انٹلیکچوئل چیلنج اگر نہ ہو تو آپ کی ترقی رک جائے گی. تو اس کو آپ ایول کے روپ میں کیوں لیتے ہیں؟ میں تو برابر اسٹریس میں جیتا ہوں, ہر دن میں اسٹریس میں رہتا ہوں. ایک دن بھی ایسا نہیں میری زندگی میں شاید ہو جب کہ میں خوش ہو کر ہا کر رہا ہوں. ہر دن مجھے ٹینشن رہتا ہے, ہر دن مجھے اسٹریس رہتا ہے. لیکن اسٹریس کو میں پازیٹیو سینس میں لیتا ہوں, اسٹریس کو میں کبھی نیگیٹو سینس میں نہیں لیتا. یہی فارمولہ میں نے پایا ہے زندگی میں. This question is from Razia. Work hard, party harder has come to be the slogan of the present generation. Is this a workable formula? کبھی نہیں. آپ رزلٹ کو دیکھیے. جو لوگ ورک ہارڈ اور پارٹی ہارڈ کا فارمولے پہ چلتے ہیں وہ کیا سچ مچ اسٹریس فری جیتے ہیں؟ وہ ٹینشن فری ہوتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں. ابھی ایک امریکہ سے ایک صاحب آئے, مسٹر لیک عابد انصاری, ابھی میری ملاقات ان سے ہوئی, اسی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں یہ فارمولہ چلایا گیا, یہی فارمولہ کہ خوب کماؤ اور چھٹی کے دن خوب جا کر کے وہ کرو, تفریح کرو. لیکن ہوا کیا, رزلٹ کیا نکلا؟ الٹا رزلٹ نکلا. لوٹے تو پری اسٹریس لے کر. تو وہاں بتایا انہوں نے ایک نیا لفظ چلا ہے, ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس یعنی کما کر جاتے ہیں تو پھر ایک نیا اسٹریس لے کر لوٹتے ہیں. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ بغیر رزلٹ دیکھے یہ فارمولہ چلا رہے ہیں لوگ. یہ ورکیبل فارمولہ نہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک اور بی میری. مجھے ان کی زندگیوں کو دیکھے جو فارمولہ لیے ہوئے ہیں, کیا ان کی زندگی میں اسٹریس نہیں ہے؟ کیا خوشی ہے؟ وہ کوئی بھی خوشی میں نہیں جی رہا ہے, کوئی بھی ہیپینس میں نہیں جی رہا ہے. یہ فارمولہ ورک ہی نہیں کرتا ہے. یہ تو سمپلی کچھ شبد ہیں, بس ایک شبد ہے, آپ بول دیا. آپ رزلٹ کو دیکھیے, یو ہیو ٹو سی دی رزلٹ. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک بی میری, وہ ان کے بارے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی گیا ایک سائیکیٹرسٹ کے ہاں, یہ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو لوگ, کہ میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں, مجھے کوئی فارمولہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ تم ان کا دیکھا کرو شو, کیا نام تھا اس کا, چارلی چیپلن کا فارمولہ دیکھا کرو. تو کہا وہی تو میں ہوں, میں ہی تو چارلی چیپلن ہوں. لوگوں کو ہنساتا ہوں اور میرا دل روتا ہے. دیکھیے یہ سب فارمولے صرف شبد ہیں, کچھ شبد. یہ ورکیبل نہیں ہے یہ فارمولے.
ورکبل فارمولا یہ ہے کہ آپ اسٹریس کو پازیٹیو سینس میں لے لیں, ٹینشن کو کنورٹ کریں پازیٹیوٹی میں, جیسا کہ میں روزانہ کرتا ہوں. یہ سب بالکل ہی ورکبل فارمولے نہیں ہیں جو لوگ یہ سب باتیں بولتے ہیں. رائٹ ہیئر اور رائٹ ناؤ اور ورک ہارڈ اور پارٹی ہارڈ, یہ سب کیا, تو یہ شبد ہیں بس. جو لوگ یہ سب بولتے ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھے جا کے پاس سے, سب ٹینشن میں جیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. میں جو فارمولا بتا رہا ہوں اس کا ریزلٹ آپ میری زندگی میں اگر دیکھ لیجیے. روزانہ میں اسٹریس میں جیتا ہوں, لیکن خدا کے فضل سے مجھے کوئی پریشانی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں. کیوں؟ میرا اسٹریس پازیٹیو اسٹریس ہوتا ہے, میرا ٹینشن پازیٹیو ٹینشن ہوتا ہے. تو بیسک چیز ہے کہ آپ پازیٹیوٹی میں جینا چاہیں, جینے کی کوشش کریں, اور اس کو آپ ایریلیونٹ بنا دیں. اسٹریس کو, ٹینشن کو آپ سیریسلی لیں نہیں, اس کو کنورٹ کی پازیٹیوٹی میں, تو آپ کے لیے وہ بن جائے گا ذریعہ انٹلیکچوئل اویکننگ کا, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا. یہ فارمولا ہے جو میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. This is a remark by Sheila Sharma. Universal values are same all over the world, and they were same in the past. They are same today, and they will be the same in future. If we give importance to the universal values only, then there will be no differences, and people will be able to live peacefully and happily. What is your comment? بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں مانتا ہوں, میں اس کو مانتا ہوں. جیسے میں ایک چھوٹے سا ایک قصہ عرض کروں کہ ایک تھے سوامی رام تیرتھ. سوامی رام تیرتھ پنجاب کے تھے. وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ غالباً ایم ایس سی کیا تھا انہوں نے میتھمیٹکس میں. تو وہ گئے 19th سینچری کے آخر میں گئے وہ امریکہ, شاید 18 کچھ میں. تو جب اس وقت ایئرپورٹ وہ ایروپلین ہوا کرتا تھا, شپ سے جاتے تھے لوگ. تو جب وہاں پہ اترے وہ یہ پورٹ پر شپ سے سفر کر کے پہنچے وہاں, تو وہ کیا تھا, کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں, ایسے ہی رہتے تھے وہ بالکل یعنی درویش کے انداز میں. جب کسی امریکن نے دیکھا ان کو کہ یہ کون نیا آدمی آ گیا ہے, اس کے پاس کوئی نہ ٹرنک ہے, نہ کوئی لگیج ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے, تو اسے پوچھا کہ امریکہ میں کوئی دوست ہے آپ کا, یہ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے آپ, کوئی فرینڈ ہے آپ کا امریکہ میں؟ تو یس دیر از اے فرینڈ اینڈ دیٹ فرینڈ از ہیئر. وہ کہا کہ ان کو امپریس کر لیا. یہ بھی ایک سمپل فارمولا ہے, یہ بھی یونیورسل فارمولا ہے. یہ آپ کہیں بھی اس کو آزما لیجیے, اس یونیورسل فارمولے کو, کہ انسان سے لو کیجیے, انسان کو اپنے جیسا سمجھیے. تو رشیا میں ہو, امریکہ میں ہو, انڈیا میں ہو, سب لوگ آپ کے ہیں, سب لوگ آپ کے ہیں. سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ کانکر کرنے کی طاقت جس میں, وہ ہے لو. کسی انسان سے آپ کو ہیٹ نہ ہو. تو وہ بیچارے وہ جو تھے بیچارے, غلط کہا میں نے, یعنی وہ سچ مچ ایسے آدمی تھے, ان کو کسی سے ہیٹ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک فرینڈ میرا ہے, وہ فرینڈ یہ ہے, اور ان کو امپریس کر لیا. تو وہ سچ مچ فرینڈ بن گیا ان کا, جب تک وہ امریکہ میں تھے, انہیں کے گھر پر رہے وہ. تو آپ نے صحیح کہا کہ جو بھی ویلیوز ہیں وہ سب یونیورسل ویلیوز ہیں, وہ ہر جگہ اپلیکیبل ہیں. This question is from Dr. Farida Khanam. What role religion plays in de-stressing? Usually people follow certain forms devoid of their spirit. Can such a religion help in de-stressing? ہاں دیکھیے, میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں, اور میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں. تو اگر میری اپنی رائے آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی دوسرے فارمولے ہیں وہ پارشیلی ورکیبل ہیں,
اور جو اسلام کا فارمولہ ہے وہی پورا پورا ورکیبل ہے. کیوں؟ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لائف جو ہے ہم خدا نے پیدا کیا ہے ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر, لیکن اس نے ہماری لائف کو بانٹ دیا ہے دو اس میں, یعنی پری ڈیتھ پیریڈ, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ جسٹ لائک ٹپ, یعنی وہ آئس برگ کے ٹپ کے طور پر چھوٹی سی ہے, باقی سارا جو ہے ادھر ہے. تو دنیا میں آپ کچھ بھی کھوئیں, بڑی سے بڑی چیز, لیکن اگر آپ یہ مان رہے ہوں کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں خدا مجھے پیراڈائز دے گا, تو سب کچھ بھول جاتا ہے, وہ تو کچھ یاد نہیں رہتا وہ. تو میں سمجھتا ہوں سپر فارمولہ ہے ڈی اسٹریسنگ کا یہ کہ آپ پیراڈائز میں بلیو کرتے ہوں, خدا کے بلیسنگ کو مانتے ہوں, پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کو مانتے ہوں آپ, تو دنیا کی ہر چیز آپ کو ہلکی لگے گی. کیونکہ 10-20 سال یہاں بھگتنا ہے, اس کے بعد اٹرنل لائف میں آپ کو سکھ ملنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپر فارمولہ ہے. This question is from Momin. Maulana, you mentioned about you having stress. If it is okay, I would like to know what kind of stress do you have? میں تو سچ پوچھے کہ میں انسانوں کے لیے یہ سارے انسان میں سچائی مل جائے, خدا گائیڈنس انہیں مل جائے, اس کے لیے تڑپتا ہوں. بس میرا ایک ہی اسٹریس ہے کہ سارے انسانوں کو ڈیوائن ٹروتھ مل جائے, اور میرا کوئی غم نہیں, مجھے کوئی اس کی چیز ضرورت نہیں ہے. صبح شام میں اسی کے لیے تڑپتا ہوں کہ سارے انسانوں کو سچائی مل جائے, ڈیوائن ٹروتھ مل جائے. بس ایک انسان جب مرتا ہے تو یقین کیجیے کہ اس کی فیملی سے زیادہ مجھے غم ہوتا ہے کہ انسان مر گیا, کاش میں اس کو سچائی پہنچا سکتا. بس یہی میرا غم ہے, یہی میرا اسٹریس ہے. This question is from Ritika. Maulana, please give one-line definition of formula of de-stressing. Also explain high thinking with one more example. دیکھیے, ہائی تھنکنگ کا جو فارمولہ ہے وہ ڈیفیکلٹ بھی ہے اور آسان بھی ہے, کیونکہ وہ سارا بیس کرتا ہے اس پر کہ آپ کے اندر انتظار کی کیپیسٹی ہو, ویٹ کرنے کی کیپیسٹی ہو. دیکھیے, بینظیر بھٹو کا جو قصہ ہوا تو مجھے اپنا قصہ یاد آیا. میں اب سے تقریباً 65 ایئرس پہلے اس ایریا میں گیا تھا جو آپ پاکستان کہا جاتا ہے, یعنی پنجاب. 1942 میں اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. تو اس وقت میں ایک نوجوان آدمی تھا, چاہتا تھا مجھے کوئی جاب مل جائے, جیسے ہر نوجوان کو ہوتا ہے, کوئی یہاں جاتا ہے, کوئی وہاں جاتا ہے. تو میں جاب کی تلاش میں پہنچ گیا لاہور. اس وقت جو ہے ہمارے یہاں سے شاہ گنج اسٹیشن تھا, وہاں سے سیدھی ٹرین جاتی تھی لاہور, اور اس کا کرایہ ہوتا تھا, یعنی فیئر صرف 11 روپے. یہ 11 روپے میں مجھے ٹکٹ جو ملا وہ مجھے لاہور اتار دیا ٹرین میں. ایسا اب لاہور جو اترا تو وہاں تو کوئی بھی جانتا نہیں تھا, اور میرے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی, کوئی اسکل بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اب میں کروں تو کیا کروں وہاں پر. تو 2 ہفتے میں رہا وہاں پر, اسی چکر میں کاش مجھے کوئی کام مل جائے یہاں پر. تو ایک دن ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک دن میں روڈ کے کنارے کھڑا تھا, تو ایک سوٹ بوٹ میں ایک آدمی, ایک نوجوان گزرا روڈ سے. تو میں جو ایک دیوانہ تھا جاب کی تلاش میں, تو میں دوڑا کہ کچھ بتائی کہ یہ کیا کام کرتا ہے, تب میں بھی اسی کام میں کوشش کروں. تو میں اس کے پاس گیا, تو بالکل ایک 8 کوشچن تھا یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں. بالکل 8 سا کوشچن تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا, یعنی وہ شاید 1 منٹ سے بھی کم رکا ہو. اس نے کہا کہ میں کسی بینک میں کام کرتا ہوں, میں کسی بینک میں کام کرتا ہوں. یہ کہا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا وہ. اب میں بڑا کھڑا رہا. میں تو بینک کا کام جانتا نہیں, میرے پاس تو ڈگری نہیں. تو اس وقت جو ہے جب میں گیا تھا 1942 میں,
وہاں سے لوٹا میں ایک طرح کا فرسٹریشن لے کر کے کہ یہاں پر مجھے کوئی جاب نہیں ملا, یہاں کوئی کام نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی خدا کی کہ میں پاکستان میں سیٹل نہیں ہو سکا. وہاں میں کچھ کام نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو فریڈم چاہتا. فریڈم, وہاں فریڈم ہی نہیں ہے, وہاں تو گولی ہے. لوگوں کی رائے جو ہے وہی آپ بولیے تو آپ رہ سکتے ہیں, ورنہ گولی. کسی کو بھی گولی مار دیتے ہیں وہ. تو میرا جیسا آدمی وہاں انفٹ ہوتا, وہاں کبھی رہ نہیں سکتا تھا وہ. میں بہت زیادہ چاہتا ہوں آزادی, فریڈم فریڈم فریڈم. اسی لیے مجھے آپ دیکھیے اس دیش میں گورنر بنایا گیا, میں گورنر نہیں لیا. میں نے راج صاحب ممبر بنایا گیا, میں راج صاحب ممبر نہیں لی میں نے, کیونکہ وہاں فریڈم میری نہیں باقی رہے گی. میں ہر دوسری چیز کو کم سمجھتا ہوں فریڈم سے. انڈیا کے, میں اسی انڈیا سے محبت کرتا ہوں, یقین کیجیے مجھے انڈیا سے پیار ہے, کیونکہ انڈیا مجھے فریڈم دیتا ہے. فریڈم, جو چاہے بولوں, جو چاہے سوچوں, کوئی پکڑنے والا نہیں مجھے. میں اگر میرا دل کا آپریشن کر سکتے, آپ دیکھتے کہ انڈیا کا پیار میرے دل میں بھرا ہوا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پیار شاید ہی مہاتما گاندھی کو رہا ہو انڈیا کے بارے میں, کیونکہ جو چیز مجھے ملی ہوئی ہے اس کو میں جانتا ہوں کتنی ویلیوبل چیز ہے وہ. فریڈم 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 اور پیس. میں اس دیش میں رہتا ہوں پیس کے ساتھ, کوئی مجھے مارنے والا نہیں. میں اس دیش میں رہتا ہوں پوری فریڈم کے ساتھ, جو چاہوں سوچوں, جو چاہوں بولوں, جو چاہوں لکھوں. مجھے پریزیڈنٹ آف انڈیا نہیں بننا ہے, مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, پیسہ نہیں چاہیے, لیکن فریڈم چاہیے, پیس چاہیے. وہ مجھے ملی ہوئی ہے. اسی لیے میں اس دیش سے پیار کرتا ہوں. خدا جانتا ہے کہ میں کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں اس دیش سے. تو میں نے سوچا کہ 65 ایئرس کے بعد یہ پتا چلا یہ خدا کی بلیسنگ تھی میرے اوپر کہ مجھے پاکستان میں رہنے نہیں دیا, وہاں سے مجھے بھگا دیا. یہاں میں واپس چلا آیا. میں اتنا ویٹ کر سکیں آپ تو کوئی نہیں اسٹریس ہے, کوئی ٹینشن ہے. اسی کو بتایا گیا جو حدیث سنائی میں نے آپ کو کہ افضل العبادت انتظار الفرج, کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ خدا پر ڈال دیں معاملے کو اور انتظار کرتے رہیں. تو میں خدا سے اپنے اندر ایک کیپیسٹی رکھتا ہوں, کیپیسٹی کہ میں خدا پر ڈال کے انتظار کرتا رہوں. یہ آپ پیدا کر لیجیے اپنے اندر, اور پھر آپ کی پیس ہی پیس ہے. This question is from Khalid Ansari. Maulana, you have taken spiritual inspiration from prophetic ideology, but there are other Muslims who also claim to be following the same. What makes you have a peaceful life, whereas others are resorting to violence and killings? دیکھیے اس کا تو بہت ہی سمپل آنسر ہے. دیکھیے ایک ہے یہ کہ آپ کسی مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے, کسی مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے ایکسیڈنٹلی, یعنی ایکسیڈنٹ آف برتھ سے آپ مسلم بن گئے, تو وہ آپ کو اسلام کہاں سے ملا؟ آپ کیا جانیں اسلام کی ویلیو کو؟ یہ مسلمان جو ہیں, یہ جو ایکسیڈنٹ آف برتھ کے طور پر مسلم ہو گئے, وہ جانتے نہیں کہ اسلام میں کیا چیز ہے. اسی لیے میں بھی ایک زمانے میں اسی لیول پہ تھا. پھر میں نے اسلام کو پھر سے پڑھا. میں نے ایک بک ہے میری, اس کا نام ہے اسلام ری ڈسکورڈ. تو اسلام میری ری ڈسکوری ہے, ان کی ڈسکوری نہیں ہے. انہوں نے نہ ڈسکور کیا نہ ری ڈسکور کیا. وہ کیا جانے اسلام کیا چیز ہے؟ وہ تو اتنی جانتے ہیں کہ کسی حضرت سے دعا کروا لو, کہ حضرت کا دامن تھام لو, کہ درگاہ میں چلے جاؤ, اور اس کے بعد پیراڈائز ہے. ایسے پیراڈائز نہیں ملنے والی, ایسے اسلام بھی نہیں ملنے والا ہے. You have to rediscover Islam, then you are a Muslim. ان مسلمانوں نے اسلام کو ری ڈسکور نہیں کیا, اس لیے وہ جانتے بھی نہیں اسلام کیا چیز ہے. تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ بائی دا ایکسیڈنٹ آف برتھ آپ مسلم بن جائیں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. جتنے صحابہ تھے
وہ پیدا ہوئے کسی اور اس میں ٹریڈیشن میں، پھر انہوں نے اسلام کو ڈسکور کیا، پھر انہیں اسلام ملا. اگر آپ کو جاننا ہو کہ اس بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں، تو آپ قرآن کی 7واں پارہ جو ہے، 7واں پارہ، اس کو پڑھیے، وَإِذَا سَمِعُوا. اس سے آپ پائیں گے کہ اسلام مینس ریئلائزیشن، اسلام مینس ڈسکوری. 7ویں پارے کی جو شروع کی آیتیں اس کو پڑھیے، اس میں آپ اس بات کو پالیں گے. This question is from Maria. Upon being stressed out by a problem situation, one often hears advice such as, don't think too much. How far is this approach a right one? یہ تو بالکل صحیح اپروچ نہیں ہے. خوب سوچنا چاہیے. سوچنے سے انرجی بڑھتی ہے، سوچنے سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تھنکنگ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن نیگیٹو تھنکنگ بری چیز ہے. یاد رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ جتنا بھی کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ اس میں ہے. ہاں، نیگیٹو تھنکنگ کریں گے تو وہ آپ کے لیے الٹا ہے. زہر کھائیں تو مر جائیں گے، اور کھانا کھائیں تو زندہ رہیں گے. ایسی معاملہ ہے اس کا ہے. تو میں تھنکنگ کا اور انٹلیکچوئل ایکسچینج کا بہت زیادہ قائل ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسی لیے ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں. یعنی سب سے بیسٹ ہسبینڈ اور وائف وہ ہیں جو دونوں ایک دوسرے کو اپنا انٹلیکچوئل پارٹنر بنائیں، آپس میں ڈسکشن کریں، ایکسچینج کریں. یعنی کھانے پینے پر نہیں، کسی اچھے ایشوز پہ ایکسچینج کریں، تو دونوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. تو سب سے اچھے ہسبینڈ وائف وہ ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہوں. This is a question, the name has not been given. What are the heart-based spirituality from which we should refrain, as it gives only temporary peace? Kindly comment. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، انہوں نے ایک چیز یہ مان لیا ہے کہ دل جو ہے وہ ریزروائر ہے سارے، یعنی ایک وہ ہے خزانہ ہے سارے، یعنی نورانیت کا، اسپریچولیٹی کا. تو اس کو ایکٹیویٹ کرو. دل میں جو بھرا ہوا ہے، یعنی جو ٹریزر، اس ٹریزر کو ایکٹیویٹ کرو. تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر دھیان دیتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اس طرح سے وہ اس کو کہتے ہیں ضرب، یعنی اس کی بیٹ کرتے ہیں، اس پر زور ڈالتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا جو ٹریزر ہے وہ کھل جائے گا. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اس لیے کہ دیکھیے، سائنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ سرکولیشن آف بلڈ کا ذریعہ ہے، بس. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو دل میں کوئی عقل نہیں ہے، دل میں کوئی مائنڈ نہیں ہے، دل میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دل میں کوئی ٹریزر بھی نہیں. تو یہ تو سائنس نے جس طریقے سے بہت اور چیزوں کو ڈسپروو کیا ہے، جیسے جیو سینٹرک تھیوری کو ڈسپروو کیا، یا یہ الکیمی کو ڈسپروو کیا، اور یا اسٹرالوجی کو ڈسپروو کیا. اب اس کی جگہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہیلیوسینٹرک تھیوری ہے، ماڈرن کیمسٹری ہے، ماڈرن اسٹرانومی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی اب ختم ہو چکی ہے. دل میں کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں تو دل ایکٹیویٹ ہوگا. یہ تو سب ایک وہ ہے، یعنی فرضی بات. This is the last question. It is by Anzar. Is there any verse in the Quran regarding stress? ہاں بالکل ہے. وہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ سن لو کہ خدا کی یاد ہی سے
دلوں کو چین آتا ہے. سن لو کہ خدا کی یاد ہی سے دلوں کو چین آتا ہے. یاد کے معنی کیا ہے؟ یعنی گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ. گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ. تو اس میں جو ہمیں ملتا ہے وہ بات کہ اگر تم چاہتے ہو دلوں کا چین یا پیس آف مائنڈ, تو اپنے اندر گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ پیدا کرو. اس سے تمہارے دل کو سیٹسفیکشن ملے گا, تمہارے دل کو چین ملے گا.